मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुछ होते हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, कुछ होते हैं जो अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह के साथ बहुत सौ को शरीक करते हैं, तो उनका अल्लाह को मानना ना मानना बराबर। क्योंकि जब आपने दर्जनों मान लिए तो फॉलो किसको करना है आपको पता ही नहीं होता। क्या ख्याल है भाईजान? भाईजान आपको यही नहीं पता है कि आपके अब्बा हैं कौन से, तो किसके हुकूक अदा करने हैं किसके नहीं करने, ये मुमकिन है? अब्बा कितने होते हैं? एक होते हैं। अब्बा एक होते हैं। और ये भी याद रखो, ये जो बात से बात निकली है, बीवी एक नहीं होती, एक भी होती, कभी चार भी हो जाती हैं, लेकिन बीवियों का शौहर एक होता है। वो भी इसलिए कि औरत ने इताअत करनी है किसकी? शौहर की। अगर दो होंगे उसको नहीं पता चलेगा किसकी इताअत करनी है। तो हाकिम हमेशा एक, जिसको फॉलो किया जाता है वो दुनिया में हमेशा एक होता है। और मर्द बीवी को फॉलो, इस्लाम में बीवी को फॉलो नहीं करता। अगर इस्लाम में हुक्म होता है बीवी को फॉलो करना है तो बीवी एक से ज्यादा रखने की आपको इजाजत ना होती। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। आज लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? अब्बा को नहीं कर रहे, अम्मा को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं? अम्मा भी एक होती है। क्या ख्याल है? आप कह सकते हैं वो भी चार होती हैं, वो चार नहीं, वो एक ही होती हैं, वो एक सोतेली होती हैं। बाकी वो सच्ची मुच्ची की जो अम्मा है वो कितनी होती हैं? एक। क्योंकि मां की इताअत का हुक्म है ना, तो वो भी कितनी है? एक। हाकिम जो जिसको फॉलो करना है वो हमेशा एक। आपके इलाके में 2 SHO आ जाए तो मामला सही चलेगा? तो ये जो अल्लाह ने कहा ना कि बीवी एक भी रख सकते हो, ज्यादा भी, ये इसकी अलामत है कि बीवी को फॉलो करने का हुक्म नहीं है। तो फिर क्या करें भाई? मोहब्बत करने का हुक्म है। मोहब्बत अलग चीज है, फॉलो करना अलग चीज है। और उसके हुकूक का ख्याल करना अलग चीज है। हुकूक का ख्याल करने का हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म है, उसकी फरमाइशें जरूर पूरी करें, लेकिन उसकी इताअत के अहम मामलात में बेगम का फैसला आखिरी फैसला होगा, इसका शरीयत ने माजरत के साथ हमें हुक्म नहीं दिया, बल्कि अहम मामलात में आपका फैसला हरफ आखिर होगा। आज घरों में तलाकों का जो रेशो बढ़ा हुआ है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि घर में पता ही नहीं होता कि इस घर का सरबराह कमबख्त है कौन। लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसी बातें करके घरों में लड़ाइयां लड़वाते हैं। मैं लड़ाइयां कम करवा रहा हूं ऐसी बातें करके। जिस घर में सरबराह का तायुन ना हो सके कि ये है कौन इस घर का चलाने वाला, किसकी सुनी जाएगी, तो वो घर कभी चल सकता है? भाई एक कंपनी में आपको ये नहीं पता कि इसमें मैनेजर है कौन, बॉस है कौन आपका, ये वाला बॉस है, ये वो बॉस, तो ऑफिस चल सकता है? तो घर भी नहीं चल सकता। तो तलाकों का जो रेशो है ना, ये सिर्फ मोहब्बत के बयानात से खत्म नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, जब घरों में झगड़े हो रहे हैं तो मियां बीवी को मोहब्बत का हुक्म देते हैं, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो। ये हल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप पुलिस और आवाम को मोहब्बत से रहने का हुक्म दे दो, तो इससे मसाइल हल हो जाएंगे? पब्लिक को यह बताया जाएगा भाई पुलिस वाले से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आवाम का नहीं चलेगा, किसका चलेगा? थानेदार का चलेगा। उसके सामने फिर आपको चूनो चिरा की इजाजत बोलो ना नहीं है। मोहब्बत से ऑफिस में भी रहना चाहिए हमें। क्या ख्याल है? तमाम एम्प्लॉयज को चाहिए आपस में मोहब्बत करें, बॉस को भी चाहिए एम्प्लॉयज के साथ मोहब्बत, और एम्प्लॉयज को भी चाहिए बॉस के साथ मोहब्बत, लेकिन फिर भी झगड़े हो रहे हैं। तो आप वहां जाके मोहब्बत पे बयान करोगे, ये काफी नहीं है। आप बोलोगे भाई कि ये बॉस है, जब इसने ऑर्डर दिया है तो आपको उस ऑर्डर पे इतराज क्यों है? तो यहां झगड़ा ऐसे खत्म होगा। एम्प्लॉयज को मजबूर किया जाएगा कि बॉस कोई ऐसा हुक्म दे रहा है जो जायज है, कानून के तहत है, नाजायज नहीं, जायज है और आपकी इस्तिताअत में भी है, तो आपको उसकी माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो लड़ाइयां होंगी। आज बहुत से लोगों को देखा है घरेलू झगड़े कैसे हल करते हैं। वो घरेलू झगड़े ऐसे हल कर रहे होते हैं कि दोनों को तरगीब दे रहे, मोहब्बत से रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं देख रहे होते कि भाई अगर शौहर एक बात का ऑर्डर घर में दे रहा है और वो जायज भी है और औरत की ताकत में भी है, तो औरत क्यों नहीं मान रही उसकी बात? नहीं मानेगी तो फिर लड़ाइयां, बोलो भाई, फिर जो एक नहीं मानती वो और बाकी चीजों में भी नहीं फॉलो करती।
تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لیے کہ دونوں کو برابر ہیں, دونوں کے رائٹ برابر ہیں, دونوں کے ایک جیسے ہیں, تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا. تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کب پرس لٹکا کے جا رہی ہیں گھر سے باہر اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں, تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. اس نظام کو جبھی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. تو وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو. ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو, اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, حاکمانہ نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزت دار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں, یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہے اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو, یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں. تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے, یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا, یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے, تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا, وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے. عبادت کا معنی ہے غلامی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو. اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود. تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں. تو میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کسی کو معبود نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے, جو فری تھنکر ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا بھی معبود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی معبود نہیں, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ حیران ہوں گے بھائی, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اللہ اگر یہ کہتا کہ یہ غلط کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی واقعی غلط کہہ رہے ہیں, اللہ تو ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا دعویٰ یہ ایسا ہے نہیں, یعنی یہ مانتے ہیں معبود کو. ارے عجیب بات ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں تو مانتا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا, میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتا ہوں نا. اللہ کہہ رہے کہ نہیں, ان کے دل کی حالت تم نہیں جانتے, یہ خود بھی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں میں کسی کو معبود نہیں مانتا, غلط کہہ رہے ہیں. یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو معبود اسے کہتے ہیں, آپ جب کسی کے غلام ہو نا, تو جب وہ کسی بات کا آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر کے پہ چلنے کے لیے لاجک نہیں پوچھی جاتی. دیکھو دوست آپ کو آ کے کہے گا کہ یہ کام کرو, آپ کہیں گے کیوں, کیا خیال ہے بھائی کیوں کروں, وہ وجہ بیان کرے گا. لیکن تھانے دار آیا اور کہہ رہا ہے موبائل میں بیٹھو, تو آپ ایک دو دفعہ پوچھ تو لیں گے بھائی احتیاطاً کیوں, لیکن وہ وجہ بتانے کا پر مکلف وہ کہے گا تھانے میں چل کے بتاؤں گا. تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو. وہ کارڈ دکھائے گا بھائی میں تھانے دار ہوں, میں وردی میں آیا ہوں, مجھے حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس عدالت سے نوٹس آیا کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ. تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے, عدالت نے نوٹس بھیجا اس کو اٹھا کے لے آؤ. کیا خیال ہے؟ دوبارہ بتا دیتا ہوں, بھی سمجھ میں نہیں آیا. تھانے دار آیا, فرض کرو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, بولے باہر آئے. آپ باہر آئے کہ نہیں, موبائل میں بیٹھے, یہ عدالت نے نوٹس دیا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, اریسٹ کرو. آپ کہیں کیوں, وہ کہیں ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ پر چوری ثابت ہوئی ہے. آپ کہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ کہے, اب تھانے دار کہہ رہے وہ اصل میں عدالت میں گواہوں نے ثابت کیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ گواہوں کو میں جانتا ہوں, وہ تو خود چور ہیں. اب ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ چور نہیں ہے, آپ چور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہی آپ کا نام ہے.
عدالت نے جو نوٹس بھیجا, ایڈریس بھیجا وہی ہے. کہہ رہے نہیں, وہ اصل میں وہ سیم نام کا ایک اور بندہ دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے. تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا, ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کرسی لے آؤ, ادھر سے چائے لے آؤ, میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں. جب یہ سمجھ جائے گا تو میں اس کو اریسٹ کروں گا, کیونکہ یہ ایک آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں اس بیچارے کو اریسٹ کیوں کروں. ایسی کوئی پولیس دنیا میں دیکھی آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن یہی کام ہوتا ہے, آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا ویسے کوئی ان نون پرسن آیا, وہ آ کے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھو, آپ پوچھیں گے نا کیوں, وہ کہے گا آپ چور ہو, آپ بولیں گے کس نے کہہ دیا. اب بحث کرنا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آپ کسی کو گاڈ مان لیتے ہیں, خدا مان لیتے ہیں, تو جب وہ آرڈر دے گا تو بحث کرنا نہیں بنتا. نہیں آ رہی بات؟ پھر بحث کرنا نہیں بنتا. پھر بھائی وہ پھر گاڈ ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہونے کا فائدہ کیا اس کا؟ معبود ہونے کا, آپ کے غلام اور اس کے آقا ہونے کا فائدہ کیا رہا ہوا؟ اگر اس کو بھی سمجھانا ہے ہر چیز یہ کرو یہ نہیں کرو, جیسے میں نے بھی بات کی نا, گھر کا سربراہ کون ہے؟ قرآن کے مطابق مرد ہے. اب خواتین بحث کرتی ہیں, تو بھائی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اسلام چھوڑ دو. اب بولے میں مسلمان نہیں ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتی, میں اللہ کو نہیں مانتی, میں قرآن کو نہیں مانتی, ختم. پھر انگریز بن جاؤ تو پھر آپ کو سمجھایا جائے گا یہ ایکچولی یہ, تو پھر آپ کی بحث, تو وہ پھر بحث کر کے انہوں نے کہا کوئی کسی کا سربراہ نہیں ہے. وہ انگریز نے کہا اتنی گھنٹے لگا کے کون سمجھائے گا یار کون سربراہ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی سربراہ نہیں ہے, لائف کو بس کیا کرو, انجوائے کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لی. تو ساری ٹینشن اسلامی معاشرے میں اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے. آپ میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں, میاں صاحب گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہے, تو ان کو جب کہا جائے بھائی خرچہ تو آدمی کے ذمہ ہے, وہ کہے نہیں بھائی اتنا کماتی ہے, اتنی ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اتنے ابا سے, تو مجھ سے کیوں مانگتی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے بھائی جان خدا کا حکم کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی بیگم کو 3 کروڑ کے پلاٹ بھی اگر وراثت میں ملے ہو نا, تو پھر بھی, اور آپ رکشا چلاتے ہو, پھر بھی ذمہ داری آپ پر ہے, اس پر نہیں ہے. کہ نہیں کیوں؟ تو کیوں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اللہ بولو نا نہیں مانتے. بھائی اللہ کو اللہ مانیں گے تو اللہ نے کہہ دیا ایک نظام بنا دیا, تو آپ کو فالو, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ. اللہ نے کہا بہن کو وراثت دو, کہا نا اللہ نے. ابھی دیکھو ایک خاندانی لوگ آئے تھے, ابھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد صاحب, ابھی جمعے کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہماری بہن کو پورا ایک مکان دے دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب تمہارا وراثت میں حصہ نہیں ہے, کیونکہ میں زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب وراثت میں ایک مکان ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بہن کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی ہوگا. میں نے کیا کہا؟ بھائی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا, بہن بھی اس پہ راضی تھی کہ میں یہ مکان لے رہی ہوں اور مرنے کے بعد میں حصہ نہیں لوں گی. میں نے کہا یہ ایگریمنٹ شریعت میں کل عدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو حق آپ کا ابھی ہوا ہی نہیں ہے, آپ پہلے سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جتنے پیسے آپ کے ذمے میرے ہوں گے وہ ابھی سے میں نے معاف کر دیے, وہ نہیں معاف ہوتے. جب پیسے ہوں گے تو پھر معافی کا اعتبار ہوگا. تو وراثت کا حق آتا ہے باپ کے مرنے کے بعد, بہن کا ابھی حصہ آیا ہی نہیں ہے, تو وہ معاف پہلے سے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پورا حصہ دینا پڑے گا, اور وہ جو مکان زندگی میں دیا وہ گریبی. اب ایسے موقع پہ عام طور پہ لوگوں کے چہروں پہ آ جاتی ہیں سلوٹیں, سوال کرتے ہیں کیوں ہمارا اتنا نقصان, ہم تو دھوکے میں آ گئے. یہ بڑے خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو حصہ دیں گے, بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کیا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو بھائی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب ایک بات اللہ نے کہہ دی وراثت کے, تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیے نا کہ مرنے کے بعد ہے, وہ زندگی میں نہیں ہے. تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں, کم از کم ایک طرف تو ہوئے ہوئے ہیں نا. ایک ہمارا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر ہیں ہم لوگ, ہیں کیا. ایک بحث لامتناہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کے احکام میں یہ کہنا کہ کیوں انشورنس حرام ہے نا, کیوں
اسلام میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, غرر بھی حرام, قمار جوا بھی حرام, اور سود بھی حرام. اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی, حکمتیں بتائی ہیں, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ بس اللہ نے حرام کر دیا. اب انشورنس میں بھائی یہی ہو رہا ہے, ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کا پروفٹ کمانے کا یہ طریقہ شریعت میں حلال بولو بھائی نہیں ہے. کہ ان کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان, ٹکر نہیں لگی تو کلائنٹ کا نقصان, کہ اس کی ساری قسطیں انشورنس کمپنی کھا جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے پیسے کمانے کا بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا اس بیٹے کی میں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے کروڑوں روپے کی, یہ مر گیا کروڑوں روپے ملیں گے. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, بچہ مر گیا تو کروڑوں روپے مل رہے ہیں, اور نہیں مرا تو فائدہ کس کا؟ انشورنس کمپنی کا, جو آپ کی قسطیں ہر مہینے جا رہی ہیں. یہ تو قمار ہے. پیسے گئے تو حادثہ ہو گیا تو پیسے آ گئے, نہیں ہوئے تو پیسے, یہ باہمی تعاون نہیں, بزنس ہے یہ, اور یہ حرام طریقے کا بزنس ہے. تو اب جن کو بتا دو نا بھائی اللہ کا قانون ہے انشورنس حرام ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں جاب چھوڑ دوں گا, ختم, یا میں توبہ کروں گا اللہ سے, غلط کر رہا ہوں میں. سود حرام ہے بھائی, سودی بینک میں جاب بھی حرام ہے, یار توبہ کروں گا, دعا کریں مولوی صاحب. یہ تو انسانوں والا طریقہ ہوتا ہے. اور کیوں یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا, پھر قرآن کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ مانتا ہے. اس کا دل جو چاہے گا پھر وہ اس سے لاجک نہیں پوچھے گا. نہیں یاری بات, یعنی جس کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس حکم کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, جن کا ایک خدا نہیں ہے, ان کی خواہشات ان کے خدا ہیں, اور پھر ان کا ایک نہیں ہے, سینکڑوں, جتنی خواہشات ہیں اتنے سارے ان کے خدا ہیں. شرابی کا خدا کیا ہے؟ اس کی خواہش. جب اس کا دل چاہتا ہے میں شراب پیوں تو وہ اس دل سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے. اگر یہ عقل سے پوچھتا ہے, اگر عقل سے پوچھے گا عقل کہے گی بھائی اس کے یہ نقصان ہے, جگر کو نقصان ہوتا ہے اور لت پڑتی ہے. یہ جو تم سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہو, اس سے تمہیں شراب کی لت پڑے گی, تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سکون چاہیے گا. اچھا چلو تم پی کے بہکتے نہیں ہو ہیں, ٹھیک ہے نا, تم اتنی پیتے ہو کہ کنٹرول میں رہتے ہو, تو کنٹرول میں رہنے کا بھی اس کے بھی نقصانات ہیں, کنٹرول میں رہ کے پینے کے بھی نقصانات. پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ جن ملکوں میں شراب الاؤ ہے, شراب کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں ایک پی آئی اے کے پائلٹ سے میری دوستی ہو گئی, میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا امریکہ میں تو اتنی شدید سیکیورٹی ہے, وہاں ہوائی جہاز کے حادثے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو اتنے ایکوریسی کا وہاں کا سسٹم ہے. چلو ہمارے ہاں ٹرین ادھر سے ادھر ٹکرا گئی کیونکہ وہ جو کھینچنے والا تھا وہ اتفاق سے زیادہ گٹکا کھا لیا تھا اس نے, یا وہ سو گیا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دو کیس ویس کچھ بھی نہیں بنے گا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, وہ چیچڑے اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو کتا سامنے آ گیا ہے بھائی کیا خیال. تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے یہاں اتنا ایسی دھاندلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو وہ جو جہاز گرا تھا نا جس میں جنید جمشید شہید ہو گئے, مجھے ایک پی آئی اے کے عملے کے کسی شخص نے بتایا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے, یہ گر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ جہاز اڑایا گیا ہے. یار دنیا میں کہیں ایسی دھاندلی ہوتی ہے بھائی؟ بتایا اور پھر کیس بھی نہیں بنا کوئی. یعنی یہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ اس سے بڑا جرم ہے. وہ اوپن ہی نہیں کیا گیا پبلک کے سامنے کہ یہ جہاز گرا کیوں. وہ بلیک باکس ہوتا ہے نا, اس میں تو ساری ریکارڈنگ ہے, وہ یہاں کھلا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو میں نے وہ پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ امریکہ میں اتنے جہاز جو وہاں بھی ظاہر گر جاتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں پینے کی وجہ سے. حالانکہ پینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں پی رہی, اس کے باوجود بہت کچھ ہو جاتا ہے. پی کے پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ کو وہ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ چرس پی کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاند پہ ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, ہے بھائی ابھی کہاں بیٹھا ہوں,
भी चांद पे ही तो बैठा हूं, क्या हुआ है? हैं? अच्छा, ये पहले बताते ना। लंदन में इज्तिमा हो रहा है भाई, तबलीगी इज्तिमा हो रहा है। उलमाए किराम और अकाबिरीन किराम पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका से शिरकत के लिए आ रहे हैं। मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद साहब, मौलाना सुलेमान क़तानी साहब और प्रोफेशनल की जमात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बुजुर्ग हजरात, मौलाना अहमद लाट साहिब। तो लंदन में इज्तिमा हो रही है। लंदन वालों के लिए उन्होंने कहा था कि तबलीग वालों ने तो नहीं कहा, तबलीग वाले ऐलान नहीं करवाते, वो कहते हैं बस अखपल तरीके से तबलीग करते रहो, उसी से जितना हो जाए। तो एक हमारे साथी इसरार कर रहे थे कि ऐलान कर दे लंदन में इज्तिमा हो रहा है। तो भाई लंदन वालों से तमाम हजरात से गुजारिश है, ठीक है, कि इज्तिमा में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। तो गैर मुस्लिम ममालिक में तो ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है कि ऐसी किसी गैदरिंग में शरीक हो। तो बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो अब शराब पीने वाला शराब पे 10 किस्म के लेबल लगा लेगा अच्छाई के। वो इसलिए लगा रहा है कि उसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा, उसकी ख्वाहिश कह रही है पियो, तो भाई समझ में आए ना आए करना क्या है, बोलो ना, पीना है। जो जिना करने वाला है उसकी समझ में आए ना आए उसने जिना करना है, क्योंकि ख्वाहिश को खुदा बना लिया उसने। जिसने चोरी करनी है वो चोरी करता है। आप उससे 100 चीजें पूछें, अच्छा इनकी जब चोरी होती है तो परेशान होते हैं। ये डाकू से जब कोई गन पॉइंट पे कुछ छीन के ले जाए तो गालियां दे रहा होता है, ये हो रहा है मुल्क में, हैं ये नाइंसाफी हो रही है। तो ये जब अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं तो इसको जायज करार दे देते हैं, लेकिन इनका छोटा भाई भी इनसे बदतमीजी से बात करे तो इनका मीटर घूम जाता है। तो जो अल्लाह को रब नहीं बनाता वो किसको खुदा बनाता है भाई? वो ख्वाहिशात। तो ये ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे दुनिया चल रही है। तो इन्हीं लोगों के बारे में कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम, ये जानवरों और चौपायों की तरह हैं, क्योंकि ख्वाहिशात को खुदा जानवर बनाता है, इंसान नहीं बना। जानवर का जब जो दिल चाहेगा ना उसकी लॉजिक नहीं देखता। आप देखें दरिंदे कैसे जानवरों को बेदर्दी से खाते हैं। जंगल में आप देखें कि किसी जानवर का शिकार किया, इंसान जब जानवर काटता है छुरी गले पे चलाएगा उसके, ताकि तकलीफ कम से कम हो, ब्लड निकले तो जल्दी उसकी रूह निकल जाए। लेकिन जानवर जब किसी को काटते हैं तो कुछ तो गर्दन से पकड़ते हैं, कुछ जहां से आ जाए बस पकड़ के चीर फाड़ शुरू कर देते हैं। तो उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, तभी उनको दरिंदे कहा जाता है। उन्हें किसी में रहम या कोई ऐसा जज्बा नहीं है उनके अंदर। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह, चौपायों की तरह, बल हुम अजल, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर, क्योंकि इसको तो अल्लाह ने समझ दी है, उन्हें समझ नहीं दी। ये तो मुहज्जब है, वो मुहज्जब नहीं है। तो अल्लाह की नजर में ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला गधों और कुत्तों से बदतर, चाहे वो 3 पीस और सूट और टाई में क्यों ना घूमे। हमारे यहां इंसान की इज्जत का मयार उसका लिबास और दौलत बन चुकी है। अच्छा सूट होगा, लिबास अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी, लोग कहते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंसान है भाई, उसके साथ रिश्ते भी करेंगे, उसके साथ दोस्ती भी करेंगे। रक्शे और टमाटर बेचने वालों को लोग अच्छा इंसान नहीं समझते। और जो सच बोल रहा होगा, अपनी ख्वाहिशात को खुदा नहीं बनाया, एक नजरियाती इंसान है, एक विजन है उसका, उस विजन को सामने रखकर जिंदगी, और विजन